नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हमारा 19वां पारा स्टार्ट हो गया। इस पारे में 3 हिस्से हैं। सूरह फ़ुरक़ान का बकिया हिस्सा, सूरह शुअरा मुकम्मल, सूरह नमल इब्तिदाई हिस्सा। सूरह फ़ुरक़ान की बकिया हिस्से में 4 बातें ये हैं। नंबर 1 क़यामत, नंबर 2 तौहीद, नंबर 3 रिसालत, नंबर 4 इबादुर रहमान की सिफ़ात। आजिज़ी से चलना, जाहिलों के से एराज़, रातों को इबादत, जहन्नुम के अज़ाब से पनाह मांगना, खर्च करने में इत्तिदाल, ना फजूल खर्ची, ना बुखल, शिर्क से इज्तनाब, कत्ल ना हक से बचना, ज़िना और बदकारी से परहेज़, झूठी गवाही से एतराज़, बुरी मजालिस से पहलू तही, किताब अल्लाह से मुतासिर होना, नेक बीवी बच्चों की दुआ और ये दुआ के हमें हादी और मुत्तहदी बनाना। आयत नंबर 21 मुतकब्बिरीन की तमन्ना। जो लोग अल्लाह ताला से मिलने की तवक्को नहीं रखते और वो अपने तकब्बुर की वजह से अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं या तो फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ, वो आकर हमें समझाए, या अल्लाह ताला बज़ाते ख़ुद हमारी रहनुमाई फरमाए। अभी तो इन्हें फ़रिश्ते देखने की चाहत है। अगली आयत में है कि जिस दिन इनको फ़रिश्ते नज़र आएंगे, इस दिन इन मुजरिमों के लिए कोई खुशी का मौका नहीं होगा। यानी फ़रिश्ते इन्हें इस वक्त दिखाई जाएंगे जब वो इन्हें जहन्नुम में डालने के लिए आएंगे। इस वक्त ये अल्लाह ताला से पनाह मांगेंगे। मशरिक की हसरत व नदामत। आयत नंबर 27 कल क़यामत के दिन अज़ाब को देखकर काफिर अपनी उंगलियों को काटे हुए इंतहाई हसरत और नदामत से कहेंगे कि ए काश मैं फ़ला अबी बिन खल्फ को अपना दोस्त ना बनाता, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अपना लेता। वाक़या ये है कि उक़बा बिन अबी मुतइद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दावत देने पर इस्लाम कबूल कर लिया। इसकी दोस्त अबी बिन खल्फ पता चला तो इसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ दे। इसने ऐसा क्या किया? फिर ये दोनों ग़ज़वा बदर में मारे गए। उक़बा जब आखिरत का अज़ाब देखेगा तो उस वक्त इसे ये हसरत होगी कि काश मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले रास्ते को अपना लेता। अपने दोस्त की बात मानने पर निदामत होगी। शिकवाए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयत नंबर 30 क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम की शिकायत करेंगे कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी कौम ने कुरान करीम को छोड़ दिया था। यहाँ कौम से मुराद तो काफिर कौम है, लेकिन मुसलमानों को भी इस बात को मलहूज़ रखना चाहिए कि कुरान करीम को पढ़ें, समझें, अमल करें और आगे पहुँचाएँ। हमारी कोताही की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत दिन अल्लाह ताला के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी भी शिकायत करें। कुदरत बारी ताला। आयत नंबर 45 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत बताई है कि अल्लाह ताला साए को कैसे फैला देता है, और अगर अल्लाह चाहता तो साए को एक ही जगह ठहरा कर रखता। फिर अल्लाह ताला ने सूरज को इस पर दलील बना दिया। जब सूरज निकलता है तो साया मगरिब की तरफ होता है, जबकि सूरज ज़वाल के वक्त ऊपर आता है तो साया समट जाता है। जब सूरज मगरिब की तरफ जाता है तो साया मशरिक़ की तरफ जाता है। अल्लाह फरमाता है फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इस साए को अपनी तरफ समेटते रहते हैं। जब शाम होती है तो साया ख़त्म हो जाता है। दीनी अमवार पर उजरत लेना। आयत नंबर 57 ए पैगंबर, आप फरमा दीजिए कि मैं तुम्हें दीन की बात बताता हूँ, लेकिन इस पर मैं तुमसे अजर नहीं मांगता। सवाल पैदा होता है कि उजरत आला तालीम दीन जायज़ है या नहीं। अगर कोई दीन का काम ही उजरत लेने के लिए करता है तो ये जायज़ नहीं। अगर उजरत लेने के लिए दीन का काम नहीं करता बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करता है
اور ضرورت کے تحت اجرت بھی ملتی ہے تو یہ جائز ہے۔ باقی اس آیت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میں تم سے اجر نہیں مانگتا، یہ کفار کو خطاب ہے، مومنین کو نہیں۔ ایمان والے اور خصوصاً ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا مال خرچ فرماتی تھیں۔ عبداللہ الرحمن کی صفات، آیت نمبر 63۔ یہاں سے کچھ آیت تک عباد الرحمن کے بارے اور اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ الرحمن کون ہوتے ہیں، اور امت مسلمہ کو اس سے قبل ملتا ہے کہ عباد الرحمن بنین اور ان اوصاف اپنانے کی کوشش کریں۔ ان کے اوصاف یہ ہیں: زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جب جاہل ان سے بات کریں تو وہ ان کو سلام کہہ دیتے ہیں، رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، یعنی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، میانہ روی کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، گناہ کی جگہ سے گزر جاتے ہیں اور وہاں کھڑے نہیں ہوتے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ ان ساری باتوں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عباد الرحمن کے اوصاف اپنانے کا نتیجہ، آیت نمبر 75۔ عباد الرحمن کے اوصاف کے بعد ان کے کیا نتائج بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے بالا خانے دیں گے، وہاں ان کا استقبال دعاؤں اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ رہنے کی بہترین جگہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء، اس سورت کے آخر میں شعراء کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام بھی الشعراء رکھ دیا گیا۔ سورہ شعراء مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 227 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ شعراء میں 3 باتیں یہ ہیں: 7 انبیاء کرام کے قصے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام۔ نمبر 2، قرآن کی حقانیت، اسے رب العالمین نے اتارا ہے روح امین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، لوگوں کو ڈرانے اور یا تنبیہ کرنے کے لیے واضح عربی زبان میں۔ شعراء کی مذمت کی کہ ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں، یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتی ہے، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، البتہ وہ لوگ مستثنی ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل اختیار کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا۔ 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کڑہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بے حد فکر تھی کہ لوگ کلمہ پڑھیں، دین پر آئیں اور جنت میں جائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کڑتے بھی بہت تھے، محنت بھی فرماتے تھے، لوگوں کی باتیں برداشت بھی فرماتے تھے، تو اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو کیا آپ کڑ کڑ کر اپنے آپ کو ختم کر لیں گے؟ سابقہ امتوں نے اپنے اپنے نبی سے منہ مانگنے اور فرمائشی معجزات طلب کیے تھے، ان کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہ معجزات نہیں دکھائے گئے، لیکن انہوں نے پھر بھی نہ مانا، اور اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی قوم منہ مانگی فرمائش پوری ہونے کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو اسے نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ قریہ یام اللہ کے زمن میں سابقہ امتوں قوم موسیٰ، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالحہ، قوم لوط اور قوم شعیب علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے مشرقین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو دلائل آ چکے ہیں ان میں غور و فکر کر کے ایمان لے آؤ، مزید فرمائشی معجزات کا مطالبہ نہ کرو تاکہ تم سابقہ امتوں کی طرح ہلاکت سے بچ جاؤ۔
السلام کو تبلیغ کا حکم۔ آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کی قوم کے پاس جا کر انہیں دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعوت کی کہ اے اللہ، میں ڈر محسوس کرتا ہوں کہ وہ کہیں مجھے جھٹلا نہ دے، اور مجھ سے ایک ایسا کام کا قتل ہوا تھا جس کو یہ لوگ گناہ سمجھتے ہیں، لہٰذا آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دے دیں تاکہ کوئی میری تاکید کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا۔ آگے کئی آیات تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ آیت نمبر 70۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور یہ کہا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ بت تمہاری باتیں سن سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جب ان سے کوئی اور جواب نہ بن پڑا تو انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے تو ہم بھی یہی کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ سب ہمارے دشمن ہیں سوا اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ دشمن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وجہ سے بندے جہنم میں جائیں گے۔ قلب اطہر پر وحی کا نزول۔ آیت نمبر 193۔ نزول وحی کے مقام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر وحی لاتے تھے۔ نبی اور امتی میں فرق ہے۔ جب امتی سو جائے تو اس کا دل اور آنکھ دونوں سو جاتے ہیں، اور جب پیغمبر سو جائے تو نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے۔ وہی دل مبارک پر آتی ہے، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوں اور جبرائیل علیہ السلام آئے تب بھی وہی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں اور خواب دیکھیں تب بھی وہی ہے۔ مشرقین کی تردید۔ آیت نمبر 225۔ مشرقین کہتے تھے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں اور قرآن کریم شاعری کی کتاب ہے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے شاعر کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ شاعر کے پچھلے گمراہ لوگ چلتے ہیں، اور اکثر شاعر ہر قسم کی خالی وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں اور ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ یعنی شاعری ایک تخیلاتی چیز ہے جس کا بسا اوقات حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ البتہ اہل ایمان اور عمل صالحہ والے وہ شعراء جو اشعار خلاف شعر بات نہ کریں بلکہ دین و مذہب کی بات کریں، اس سے مستثنیٰ ہیں۔ جیسے شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل سورت مکہ میں اتری اور اس کی 93 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ سورہ نمل کی ابتدائی حصے میں 2 باتیں یہ ہیں: نمبر 1 قرآن کی عظمت، نمبر 2 5 انبیاء کرام کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، بالخصوص واقعہ نمل، واقعہ حدود اور واقعہ ملکہ سبا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں چونٹیوں کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام نمل رکھا گیا۔ اس سورت میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد، توحید اور رسالت اور قیامت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور دولت کا ذکر ہے۔ ملکہ بلقیس کا قصہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تذکیر نام اللہ کے ضمن میں مختصراً سابقہ امتوں کے واقعات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ آیت نمبر 7۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے کہ گھر والے بھی ساتھ تھے۔ سردی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ قریب میں آگ نہیں تھی۔ دور کوہ طور پر انہیں آگ جلتی ہوئی محسوس ہوئی تو حقیقت میں نور تھا۔ وہاں گئے تاکہ آگ لے آؤں یا راستہ معلوم کروں۔ وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آواز سنی کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، غالب ہوں اور حکمت والا ہوں۔ اسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی، معجزات اور نشانیاں بھی عطا فرمائیں، اور فرعون کو اس کی قوم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ نبی کی وراثت۔ آیت نمبر
یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے وراثت ملنے کا بیان ہے۔ اس وراثت سے مراد وراثت مالی نہیں بلکہ وراثت علمی ہے، یعنی نبوت اور سلطنت میں وہ اپنے والد محترم کے وارث ہیں اور جانشین بنے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک بیٹا تو نہیں تھا بلکہ انہیں 19 بیٹے تھے، لیکن وارث صرف ایک بیٹا حضرت سلیمان بنا۔ تو اگر یہ وارث مالی ہوتی تو ایک بیٹے کو نہیں بلکہ تمام بیٹے کو مساوت کے ساتھ ملتی، کیونکہ مساوت کے بغیر تقسیم پیغمبر کی شان کے لائق نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہم نبیوں کا گروہ ہیں، ہمارے مال میں کوئی وراث نہیں ہوتا، جو مال نبی چھوڑ کر جائے وہ امت کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ نمبر 29، ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، مجھے فیصلہ کن مشورہ دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں، باقی آپ دیکھ لیں، آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ پھر آگے ذکر ہے کہ ملکہ بلقیس نے اور ہدیہ بھیج کر جاننا چاہا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم میری مدد مال کے ذریعے کرنا چاہتی ہو؟ واپس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر مجھے دیا ہے، ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے کہ جس کے مقابلے میں وہ طاقت نہیں رکھتے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اپنے وزیر آصف بن برخیہ سے یا بذات خود اس تخت منگوا لیا اور اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کروا دی۔ ملکہ بلقیس حیران ہو گئی اور فرما بردار ہو کر آ گئی اور کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار، حیرت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا تھا اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب تعالیٰ کی فرما برداری قبول کر لی۔ توحید پر انتہائی تبلیغ خطبہ، آیت نمبر 59۔ گزشتہ آیت میں سابقہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات و قصص کو بیان کیا گیا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ اور متفقہ موقف اور مشن اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا تھا۔ اب پارے کے آخر میں خطبے کے آداب، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور منتخب بندوں کے سلام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شریک بنا کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔